खुदावंद यसुल मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मशिया के अजीम जलील और कदूस नाम में आप सब की सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है और हम पहला सलातीन उसका 8वां बाब सीखते जा रहे हैं। आज इस सिलसिले की 5वीं किस्त है। 1 किंग्स चैप्टर 8 एपिसोड 5। हम इस बाब में मौजूद सुलेमान की उस दुआ को, उस प्रेयर मॉडल को सीखते जा रहे हैं। उसकी मुख्तलिफ हिस्से हैं। हमने 5-6 हिस्से कल जो हैं वो सीखे और आज हम छठा और 7वां हिस्सा कंप्लीट करके बाब में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। छठे हिस्से के मुतालिक मैंने आपको कल बताया कि वो इस बाब की 44वीं और 45वीं आयत में है, 44th and 45th वर्स में, जहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद की फ़ौज को, जिसको खुदावंद ने चुना है, जिसको खुदावंद ने ये मिशन दिया है, वो फ़ौज जब खुदावंद ताला की हैकल की तरफ रुख करके दुआ करे तो खुदावंद ताला से दरख्वास्त की गई है कि वो आसमान पर से ये दरख्वास्त, ये मनाजात, ये मिन्नत सुन ले। इस दुआ का 7वां हिस्सा भी, 7th पिटिशन भी इसराइल की मिलिट्री के साथ, उसकी आर्मी के साथ ही डील करती है। और जैसा अगली कुछ आयात में लिखा है कि अगर ये फ़ौज खुदावंद के अहकाम से, खुदावंद के आयन से दूर होकर हार जाए, शिकस्त खा ले, क्योंकि खुदावंद की प्रोटेक्शन, खुदावंद की बाड़ जो उनके गिर्द थी वो हट गई है और वो अपने मुखालिफ के हाथ असीर हो जाएं, तो भी जब लोग खुदावंद ताला की तरफ रुजू लाएं और खुदावंद की हैकल की तरफ रुख करके अपने दिलों को खुदावंद की तरफ फेरें, जो कि आसमानों में मुकीम है, वो आसमान पर से रहम करके अपने इन ख़ास चुने हुए लोगों को अपने नाम की खातिर वापस लेकर आए। भाई और बहनों, हम शायद जंग और जंग की हकीकतों से आशना नहीं, क्योंकि हम लोग अमन के ज़माना में रहते हैं। अगरचे जंगें और जंगों की अफवाहें तो सुनते हैं, लेकिन हम जिस कल्चर का ज़िक्र कर रहे हैं उस कल्चर में जंगें एक नॉर्म थीं और ग़ुलामी एक बहुत बड़ा जुआ था। वो लिटरली एक जुआ था, इसीलिए उसे लोहे के भट्टे से तशबीह दी गई है खुदावंद के कलाम में, इस पहले सलातीन के 8वें बाब में। और ये बात जिस कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है, जिस सियाक़ो सबाक में की जा रही है, हमें उस कल्चर को, उस कॉन्टेक्स्ट को समझने की ज़रूरत है कि इब्रानी, खुदावंद की ये चुनी हुई कौम, उस ग़ुलामी से बचना चाहती थी और महफूज रहना चाहती थी, जो ग़ुलामी उनको, उनकी आल औलाद को बहुत ज़्यादा दुख में, तकलीफ़ में और गुर्बत और कसम पुरसी में ले जाती थी। भाई और बहनों, खुदावंद आप सबको भी हर तरह की ग़ुलामी से, हर तरह के भारी जुए से बचा कर रखे। वर्स 52 एंड वर्स 53, 52वीं और 53वीं आयत 8वें बाब की यूँ कहती है कि सो तेरी आंखें तेरे बंदा की मनाजात और तेरी कौम इसराइल की मनाजात की तरफ खुली रहें, ताकि जब कभी वो तुझसे फरियाद करें तू उनकी सुने, क्योंकि तूने ज़मीन की सब कौमों में से उनको अलग किया कि वो तेरी मीरास हों, जैसा आए मालिक खुदावंद तूने अपने बंदा मूसा की मार्फत फरमाया, जिस वक़्त तू हमारे बाप दादा को मिस्र से निकाल लाया। भाई और बहनों, खुदावंद ताला अपने लोगों को अलहदा और मखसूस करता है। जैसे उसने इसराइल को अलहदा और मखसूस किया, इसी तरह उसने मुझे और आपको भी अपने बेटे के लहू से अलहदा और मखसूस किया है। आइए इस स्पेशल स्टेटस को, आइए इस अलहदा किए जाने को, मखसूस किए जाने को, होली किए जाने को हकीर ना जाने। खुदावंद के कलाम में, उसके आयन अहकाम में बढ़ते जाएं और उसके हुक्मों से शर्म ना खाएं, बल्कि उस पर्सनल रिलेशनशिप को, उस ज़ाती रिश्ते की अहमियत को समझते हुए अपने बाप के हुक्मों को प्यार से और फर्माबरदारी से पूरा करने की कोशिश करें। इस वजह से नहीं कि हम अलहदा और मखसूस होना चाहते हैं, बल्कि इस वजह से कि हम अलहदा और मखसूस कर दिए गए हैं। 54वीं आयत से 54th वर्स से इस दुआ का मोड फ़र्क हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर मैं थोड़ी सी ब्रेक लेना चाहता हूँ। भाई और बहनों, सुलेमान का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है कि ये हैकल जो खुदावंद ताला का घर है, बैत है मिकदाश, जिसको इब्रानी में कहते हैं खुदावंद के लिए मखसूस अलहदा घर, खुदावंद की ड्वेलिंग प्लेस है। लेकिन वो इस चीज़ से भी वाकिफ़ है कि खुदावंद लिटरली वहाँ पर नहीं रहेगा। खुदावंद तो आसमान में रहता है, बल्कि आसमानों के आसमान में भी समा नहीं सकता।
کیونکہ آسمان بھی ایک ڈیفائنیبل پلیس ہے، ایک ایسی جگہ ہے جس کی آپ ڈیفینیشن کر سکتے ہیں، لیکن خداوند کی تو کوئی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے۔ میں یہ پوائنٹ اس لیے اٹھا رہا ہوں بھائیو اور بہنوں کہ کئی دفعہ ہم خداوند تعالیٰ کو اپنے انسانی دماغ سے سمجھتے ہوئے اسے ہیومنائز کر دیتے ہیں، اسے انسانی خدا بنا دیتے ہیں، اور پھر اس سے ہیومن ایکسپیکٹیشنز، انسانی توقعات کے مطابق مانگتے ہیں، جیسے وہ ہمارا کوئی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے۔ ہماری اس سوچ کے نظریے کی وجہ سے کئی دفعہ ہم خداوند کے ڈیسیجنز اور ان کی جو ایپلیکیشن ہے اس کو اپنے دماغ سے، اپنی منطق سے، اپنی لاجک سے سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسا کر کے ہم کئی دفعہ خداوند کو اپنی منطق سے بتانے کی، ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ انفیکٹ اس کو ڈمینش کرنے، اس کو چھوٹا کرنے کے برابر ہے۔ خداوند کے کلام کو سکھانے والے ایک بہت بڑے فلاسفر، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ریم بیم ہے، اور وہ خداوند کے حوالے سے، اس کو ڈسکرائب کرنے کے حوالے سے، اس کے بارے میں بتانے کے حوالے سے بہت تحقیق اور تفتیش کرتے رہے، اور خاص طور پر سلیمان کی اس دعا کے حوالے سے ان کے ذہن میں بہت زیادہ فیسنیشن رہی، اور انہوں نے ایک طریقہ ڈسکرائب کیا جس کو نیگیٹو تھیولوجی کے حوالے سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ نیگیٹو تھیولوجی یعنی منفی تھیولوجی کیا ہے کہ خداوند تعالیٰ کے اوصاف، خداوند تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس اگر منفی طور پر بتائے جائیں، جیسے مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ خداوند تعالیٰ عادل منصف ہے، تو اس سٹیٹمنٹ کی، اس فکرے کی نیگیٹو یہ ہوگی کہ خداوند تعالیٰ بے انصاف نہیں۔ بات دونوں طریقوں سے ایک ہی کی جا رہی ہے، لیکن انصاف کا الٹا بے انصاف، اور انصاف یا منصف ہے کی بجائے ہم اس کو نہیں میں دوسری طرف یوز کر رہے ہیں۔ اسی طرح جیسے ہم کہیں کہ خداوند تعالیٰ بہت عاقل ہیں، خداوند تعالیٰ حکمت سے بھرپور ہے، تو اس کو نیگیٹو تھیولوجی کے حوالے سے کس طرح ایکسپلین کیا جائے گا کہ گاڈ از ناٹ انوائز۔ اور انفیکٹ اس نیگیٹو تھیولوجی کے حوالے سے ہم کئی اور مثالیں دے سکتے ہیں، جیسے خداوند عاجزی کو پسند کرتا ہے۔ نیگیٹو تھیولوجی کے حوالے سے ہم اس کو ایسے بولیں گے کہ خداوند غرور کو پسند نہیں کرتا۔ تو دونوں سٹیٹمنٹس ٹھیک ہیں، لیکن جو نیگیٹو تھیولوجی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے وہ خداوند کی ٹھیک ایٹریبیوٹ کو بتا رہی ہے۔ بھائی اور بہنوں، ہماری اس کائنات میں پرنسپل آف اپوزٹس یعنی متضاد کا قانون بہت واضح ہے، جیسے دیر از اپ دیر از ڈاؤن، اوپر نیچے، فار اینڈ نیئر، دور اور قریب، لائٹ اور ڈارکنس، میل اور فیمیل، گڈ اینڈ ایول۔ خداوند تعالیٰ کی ذات اس سے مبرہ ہے، لیکن ایسا ہم انسانوں کے حوالے سے نہیں کہہ سکتے۔ مثلا ہم خداوند کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ خداوند سب کچھ جانتے ہیں، اور اس کی نیگیٹو تھیولوجی کے حوالے سے سٹیٹمنٹ کیا ہوگی کہ خداوند ایسے نہیں کہ کچھ نہ جانتے ہوں۔ لیکن ہم یہ والا جو نیگیٹو تھیولوجی والا پرنسپل ہے یہ انسانوں پر اپلائی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کوئی شخص ایسا نہیں جو سب کچھ جانتا ہو، ٹھیک؟ جیسے ہیومنز کین ایگزسٹ اینڈ دین ناٹ ایگزسٹ۔ ہیومنز میں، انسانوں میں اپوزٹ ہے، ہیومنز کین بی پاورفل اینڈ دین بی ویک، وہ مضبوط بھی ہوتے ہیں لیکن وہ کمزور بھی ہوتے ہیں، لیکن خداوند تعالیٰ میں یہ اپوزٹ نہیں ہے۔ خداوند تعالیٰ کے حوالے سے جو نیگیٹو ہے وہ بھی اس کے پازیٹیو ایٹریبیوٹ کو، اس کی پازیٹیو اوصاف کو واضح کر دیتے ہیں۔ جیسے انسان عقل مند بھی ہو سکتے ہیں اور بے وقوف بھی، بٹ یہ خداوند کے ساتھ سٹیٹمنٹ ٹرو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپوزٹس کا خدا نہیں ہے، وہ متضاد خدا نہیں ہے۔ اسی لیے بھائی اور بہنوں، جب وہ موسیٰ کو اس جلتی جھاڑی میں نظر آتا ہے خروج کے 3 باب میں، ایکسوڈس 3 میں، تو وہ کہتا ہے ایا اشیر ایا۔ یہ عبرانی کی ٹرم ہے جس کا مطلب ہے میں جو ہوں سو ہوں۔ سو یہ بزرگ ریم بیم یہ لکھتے ہیں کہ خداوند کے حوالے سے، اس کے کیریکٹر کے حوالے سے ہم اپنے انسانی دماغوں سے کچھ بھی سمجھ نہیں سکتے۔ بہت ہی زیادہ اگر کسی نے کچھ سمجھنے کی کوشش کی تو ہم اس کے ایکشن سے،
اس کے پیٹرن کو، اس کے نظام کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم یہ ڈسرن نہیں کر سکتے، ہم یہ امتیاز نہیں کر سکتے کہ خدا کیا ہے۔ اور بھائیو اور بہنوں، یہی وہ بڑا سوال ہے جس کو چرچ یا خداوند کے لوگ سمجھانے اور سکھانے کی کوشش میں بہت سی بھیڑیں گنوا دیتے ہیں۔ خداوند کو ڈیفائن کرنے کی بجائے، خداوند کی ذات کو سمجھنے کی بجائے، اس کے ایکشنز کو اور جو کچھ وہ اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں بتاتا ہے، ہمیں ان چیزوں کو، ان پیٹرنز کو سمجھنے کی، فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے ہم وہ کریں، کیونکہ وہ نو اٹ آل ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، ہم سب کچھ نہیں جانتے۔ اس لیے ہمیں اپنے سوالوں کا فوکس وائی سے، کیوں سے بدل کر واٹ پہ، کیا پر تبدیل کرنا ہے۔ کیا خدا کا پیٹرن تھا، کیا خداوند نے یہاں پر سکھایا ہے، تاکہ ہم اس سے سیکھ حاصل کر کے خداوند کے اچھے بیٹے اور اچھی بیٹیاں بن سکیں۔ اور بھائیوں اور بہنوں، یہی وہ توکل ہے، یہی وہ ٹرسٹ ہے جس کی بات خداوند اپنے کلام میں کرتے ہیں، کہ ہم خداوند کو سمجھنے کی بجائے خداوند کے کلام کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، ان گاڈ پیٹرنز کو، ان الہی قوانین کو، ان الہی پرنسپلز کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں۔ کلام کے اس حصے میں پہلے سلاطین 8ویں باب کی 54ویں آیت میں، 1 کنگز چیپٹر 8 ورس 54 میں میں واپس آتا ہوں، جہاں پر لکھا ہے کہ ایسا ہوا کہ جب سلیمان خداوند سے یہ سب مناجات کر چکا تو وہ خداوند کے مذبح کے سامنے سے، جہاں وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے گھٹنے ٹیکے تھا، اٹھا اور کھڑے ہو کر اسرائیل کی ساری جماعت کو بلند آواز سے برکت دی اور کہا۔ بھائیو اور بہنوں، یہاں پر ایک اہم نیریٹو ہے، ایک اہم واقعہ ہے جو سلاطین میں نہیں ریکارڈ کیا گیا، لیکن سیکنڈ کرونیکلز میں، تواریخ کی دوسری کتاب میں ضرور ریکارڈڈ ہے، جو میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ بھائیو اور بہنوں، لکھا ہے کہ جب سلیمان دعا کر چکا تو آسمان پر سے آگ اتری اور سوختنی قربانی اور ذبیحوں کو بھسم کر دیا، اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا۔ بھائیو اور بہنوں، جیسا ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے سیکھا کہ ہم نے اپنی اس خواہش کو، اپنے سوچنے کے اس طریقے وائے کو، کیوں کو ختم کر کے واٹ کو، کیا پیٹرن خداوند کے کلام میں سے ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے، کیا الہی پیٹرن، گاڈ پیٹرن، پرنسپل ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے، جب خداوند کی آگ آ کر سوختنی قربانیوں کو اور مذبح پر موجود اور ذبیحوں کو بھسم کرتی ہے، تو تب ہم سیکھیں گے کہ خداوند کا کلام کیسا شاندار ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے بک آف لیویٹیکس میں، احبار کی کتاب میں، جب کانسیکریشن ہو رہی تھی ولڈرنس ٹیبرنیکل کی، بیابان کے خیمہ اجتماع کی تجدید اور مخصوصیت ہو رہی تھی۔ لیویٹیکس 9:22-24، احبار 9 باب 22 سے 24 آیت۔ اور ہارون نے جماعت کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا کر ان کو برکت دی، اور خطا کی قربانی اور سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانی گزران کر نیچے اتر آیا، اور موسیٰ اور ہارون خیمہ اجتماع میں داخل ہوئے اور باہر نکل کر لوگوں کو برکت دی۔ تب سب لوگوں پر خداوند کا جلال نمودار ہوا، اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور سوختنی قربانی اور چربی کو مذبح کے اوپر بھسم کر دیا۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر نعرے مارے اور سرنگوں ہو گئے۔ ہم پیٹرن کیا دیکھ رہے ہیں، طریقہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ جو ان چینجنگ گاڈ کا ہے، جو ہمارے خدا کا ہے، جو تبدیل نہیں ہوتا۔ اور وہ کیا ہے کہ اس نے اس ہیکل سلیمانی کو بھی ویسا ہی بلیس کیا جیسا اس نے خیمہ اجتماع کو، جو کہ بیابان کا خیمہ اجتماع تھا، اس کو بلیس کیا تھا۔ اور عزیزو، ہم یہی چیز سیکھتے آ رہے ہیں خداوند کے کلام میں سے۔ میں نے سلیمان کی دعا کو، ان کے 7 حصوں کو یہی کوشش کی کہ آپ کو سکھا سکوں، بتا سکوں کہ کیا گاڈ پیٹرن، کیا الہی پرنسپل ہمیں نظر آ رہا ہے، اور کلام کے کس حصے سے وہ مناجات منسلک ہیں۔ انفیکٹ پہلے سلاطین 8ویں باب کی 56ویں آیت میں، 56 ورس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان نے موسیٰ کا ذکر بھی کیا،
تاکہ وہ خداوند تعالیٰ کو اس الہی پیٹرن کا، اس گاڈ پرنسپل کا بتا سکے اور اس عہد میں شامل ہو سکے جو خداوند تعالیٰ نے اپنی قوم کے ساتھ کئی سو سال پہلے کوہ سینا پر کیا تھا۔ بھائی اور بہنوں، ہم 8ویں باب کو کل مزید سیکھیں گے اور میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام کے گہرے بھیدوں سے اور زیادہ برکت بخشے اور زیادہ سمجھ عنایت کرے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مسیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے پہلا سلاطین اس کا 8واں باب سیکھتے جا رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کی 6ٹھی اور آخری قسط ہے، 1 کنگز چیپٹر 8 ایپیسوڈ 6۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں ان تمام خوبصورت بھیدوں کے لیے، ان گہری باتوں کے لیے جو خداوند کے کلام میں سے ہماری سیکھ کے لیے، ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے ہیں، جو کہ خداوند کی پاک روح کی رہبری اور رہنمائی سے ہم نے سیکھی، سمجھی، اور میری دعا ہوگی کہ خداوند تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یعقوب کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 14ویں آیت، کہ اے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ خداوند یسوع المسیح کے زمینی بھائی یعقوب اپنے اس خط میں بائبل مقدس کے نئے عہد نامے کے اس سیکشن میں یہ بھی کہتے ہیں کہ غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ اور عزیزو، ہم نے یہی بات پہلے سلاطین کے 8ویں باب میں، جہاں پر سلیمان نے یہ خوبصورت دعا، یہ مناجات کی ہے، سیکھی ہے، کہ وہ کہتا ہے جب لوگ اپنی زندگیوں کی برائیوں سے ہوش میں آ جائیں، وہ پہچانے کہ وہ غلطی میں ہیں اور وہ تجھ سے رجوع کریں، اور وہ اپنے اسیر کرنے والوں کے ملک میں بھی، اپنی ان پریشانیوں میں بھی، اپنی ان تکلیفوں میں گھرے ہوئے بھی تجھ سے مناجات کریں اور کہیں، اقرار کریں کہ ہم نے گناہ کیا ہے، ہم ٹیڑھی چال چلے، ہم نے شرارت کی راہ اختیار کی، تو آئے آسمانی خدا جب وہ تیری راہوں کی طرف پھریں، جب وہ تیرے کلام سے رجوع کریں، صرف دل میں خیال نہ کریں بلکہ جب وہ تیرے کلام سے رجوع کریں، لکھا ہے کہ اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے تیری طرف پھریں، تو ان کی مناجات کو آسمان پر سے سن لینا۔ اور یہی تھیم ہم نے دیکھا کہ کنٹینیو کرتا ہے مختلف پٹیشن کے حصوں میں، اس مناجات کے مختلف حصوں میں۔ ایپیسوڈ میں ہم نے یہ اہم بات سیکھی کہ خداوند کو ڈیفائن کرنے کی بجائے، خداوند کے اوصاف کو سمجھنے کی بجائے، اس کے ایکشنز کا پیٹرن، اس کا طریقہ کار ہم نے سمجھنا ہے۔ ہم نے اپنے کویسچنز وائی سے، کیوں سے بدل کر واٹ پر، یعنی کیا پر منحصر کرنے ہیں، کہ خداوند کیا کہتا ہے، اس نے گزشتہ ایام میں کیا کیا تھا، کیا اس کے کلام میں ٹھیک ہے اور کیا اس کے کلام میں غلط ہے، اور اس سے ہم رہبری اور رہنمائی حاصل کریں، بجائے یہ کہ خدا کو انسانی نقطہ نگاہ سے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں، اور ایسا کرتے ہوئے جانے یا انجانے میں خداوند بزرگ و برتر کی تحقیر کریں اور گناہگار ٹھہریں۔ بہت سے پیٹرنز، بہت سے نمونے اور طریقے، سسٹمز ہم نے سیکھے ان آیات میں، اس باب کی، جس کے وسیلے سے خداوند تعالیٰ نے ہماری رہبری اور رہنمائی کی۔ اینڈ آئی بلیو، میرا ایمان ہے کہ خداوند ہمیں اس صحیح مسلسل میں، اس ڈیلی واک آف لائف میں، اس روز کی زندگی میں اپنی صلیب اٹھانے کا اور خداوند کے پیچھے چلنے کا فضل بخشے۔ بھائی اور بہنوں، کسی کے پیچھے چلنے کا مقصد ہے کہ آپ اپنی راہوں کو چھوڑیں اور خداوند کی راہوں کی فالوئنگ کریں، اس کی پیروی کریں، اور یہ صرف دل میں ماننے سے نہیں ہوگا۔ You've got to be active. Passivity is not an option. بہت سے گاڈ پیٹرنز میں سے، الہی جو نمونے ہیں، ان میں سے ہم نے ایک سسٹم، ایک نمونہ، ایک پیٹرن یہ دیکھا کہ جب خداوند تعالیٰ کے حضور یہ قربانیاں قبول ہوئیں تو اس کے حضور سے آگ آ کر ان قربانیوں کو ایکسیپٹ کرتی ہے،
ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اس آگ کے آنے کے حوالے سے پہلے سلاطین کے 8ویں باب میں ریفرنس یا حوالہ موجود نہیں، لیکن اس کو ہم نے 2 کرونیکلز 7:1 سے سیکھا، تواریخ کی دوسری کتاب اس کے 7ویں باب اور پہلی آیت سے، اور اس پیٹرن کو، اس نمونے کو ہم نے دیکھا لیویٹیکس 9 میں، احبار کے 9ویں باب میں، جہاں پر ہارون سردار کاہن جو کہ موسیٰ کے بھائی تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ اونچے کیے، اسرائیل کی جماعت کو برکت دی، اور خداوند تعالیٰ کی طرف سے آگ آئی جس نے قربانیوں کو قبول کیا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان ایسا ہی کرتا ہے کہ جب وہ قوم کو برکت دیتا ہے تو خداوند تعالیٰ کی طرف سے آگ نازل ہو کر ان تمام قربانیوں کو قبول کرتی ہے، ایکسیپٹ کرتی ہے، جو کہ سلیمان نے اور خاص طور پر پوری قوم نے اس کے حضور گزرانی تھی۔ 56ویں آیت سے آگے اس باب میں 56th ورس آنورڈز ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان خداوند تعالیٰ سے اس کا وعدہ اسے یاد کرا کر اس بات میں، اس عہد میں جو کہ خداوند تعالیٰ نے ابراہیم سے اور اس کی اولاد سے باندھا تھا، اپنے آپ کو، اپنے گھرانے کو اور خاص طور پر قوم اسرائیل کو پھر دوبارہ اس عہد میں شامل کرتا ہے، جس عہد کے وسیلہ سے وہ لوگ خداوند تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہوں گے، اور اس میں وہ اس چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ ہمارے دل خداوند تعالیٰ کی طرف مائل ہوں اور ہم سب اس کی سب راہوں پر چلیں اور اس کے فرمانوں اور آئین اور احکام کو جو اس نے ہمارے باپ دادا کو دیے انہیں مانیں۔ میں ورسز 59 سے 61 تک آپ کے لیے پڑھوں گا، 59 سے 61 تک پہلے سلاطین 8ویں باب کی۔ لکھا ہے کہ اور یہ میری باتیں جن کو میں نے خداوند کے حضور مناجات میں پیش کیا ہے، دن اور رات خداوند ہمارے خدا کے نزدیک رہیں، تاکہ وہ اپنے بندہ کی اور اپنی قوم اسرائیل کی داد ہر روز کی ضرورت کے مطابق دے، جس سے زمین کی سب قومیں جان لیں کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ سو تمہارا دل آج کی طرح خداوند ہمارے خدا کے ساتھ اس کے آئین پر چلنے اور اس کے حکموں کو ماننے کے لیے کامل رہے۔ بھائی اور بہنوں، کیسی ہی خوبصورت بات ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہی پیٹرن، یہی نمونہ ہم نے شروع میں سیکھا جب میں نے آپ کے لیے یعقوب کے خط کو کوٹ کیا فرام دا ایپسل آف جیمز چیپٹر 2۔ نہ صرف ہمارا خدا لا تبدیل ہے بلکہ اس کا کلام بھی انچینجبل ہے، لا تبدیل ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ ساری قوم کو لیڈ کرتا ہے مزید قربانیوں میں، آفرنگز میں، سیکریفائسز میں، اور لکھا ہے کہ 22,000 بیل یعنی آکسن اور 120,000 شیپ یعنی کہ بھیڑیں خداوند کے حضور قربان کی گئیں۔ بھائی اور بہنوں، قربانیوں کے حوالے سے ہم احبار کی کتاب میں پڑھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، اور میں اس حوالے سے جو میں ویکلی پروگرام کرتا ہوں تفصیلاً بتا چکا ہوں، لیکن مختصراً بتا دیتا ہوں کہ ڈیفرنٹ کلاسیفیکیشنز ہوتی ہیں قربانیوں کی، جو کہ خداوند کے کلام اور اس کے حکم کے مطابق ہیکل اور ہیکل کے مختلف ٹائمز کے ساتھ ریلیٹڈ تھیں۔ جس قربانی کو ہم سوختنی قربانی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کو عبرانی میں اولاح کہتے ہیں، اور جس قربانی کو اناج کی قربانی کہتے ہیں یا اناج کا نذرانہ کہتے ہیں، اس کو عبرانی میں منخاہ کہتے ہیں۔ پھر جو سلامتی کے ذبیحے ہوتے ہیں ان کو ذبح شلامیم کہتے ہیں۔ سوختنی قربانی پوری کی پوری خداوند کے لیے قربان کر دی جاتی تھی، اور منخاہ جو اناج کی نذرانے ہوتے تھے اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ خداوند کے لیے اور کچھ خداوند کے کاہن کے لیے ہوتا تھا۔ لیکن ذبح شلامیم کی جو قربانی ہے، جو سلامتی کے ذبیحے ہیں، اس میں سے قربانی دینے والا بھی لے سکتا تھا اور کاہن بھی لے سکتا تھا۔ اور یہاں پر لوگوں کی خاطر مدارت کے حوالے سے یہ چیز بڑی واضح ہے کہ قربانیاں جو کی گئیں ان میں سے کچھ بے شک اولا یعنی سوختنی قربانی ہوں گی، کچھ بے شک منخاہ یعنی اناج کے نذرانے ہوں گے،
لیکن زیادہ حصہ ذبح شلامیم کا، سلامتی کے ذبیحوں کا تھا، تاکہ نہ صرف لوگ اس جوائس ٹائم سے، اس پرمسرت ٹائم سے فائدہ اٹھائیں، بلکہ ان کے کھانے پینے کا بھی وافر طور پر، اچھے طور پر انتظام ہو۔ لیکن چونکہ ہزارہا لکھوکھا کی تعداد میں لوگ موجود تھے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آلٹر یہاں پر بنایا گیا ہے، مذبح بنایا گیا ہے قربانی کے لیے، وہ ان تمام قربانیوں کا متحمل نہیں ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایکسٹرا آلٹر بنایا جاتا ہے، ایک علیحدہ مذبح بنایا جاتا ہے خداوند کے گھر میں، جو ان قربانیوں کو برداشت کر سکے اور ان میں مدد دے سکے۔ 65ویں آیت سے آگے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، 65th ورس آنورڈز، کہ سو سلیمان نے اور اس کے ساتھ سارے اسرائیل، یعنی ایک بڑی جماعت نے جو حمات کے مدخل سے لے کر مصر کی نہر کی حدود سے آئی تھی، خداوند ہمارے خدا کے حضور 7 روز اور پھر 7 روز، یعنی 14 روز عید منائی، اور 8ویں روز اس نے ان لوگوں کو رخصت کر دیا۔ سو انہوں نے بادشاہ کو مبارکباد دی، اور اس ساری نیکی کے باعث جو خداوند نے اپنے بندہ داؤد اور اپنی قوم اسرائیل کی تھی، اپنے ڈیروں کو دل میں خوش اور مسرور ہو کر لوٹ گئے۔ بھائی اور بہنوں، یہ وہ ٹائم لائن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ عید کس وقت ہوئی اور کون سی عید منائی گئی، کیونکہ یہاں پر جو لفظ لکھا ہے عید منانے کا، وہ 3 ٹائمز پر یوز کیا جاتا ہے۔ ایک بہار کے موسم میں، گرمی کے موسم میں، اور خزاں کے موسم میں۔ بہار کے موسم میں ہم خداوند کے کلام میں سے جانتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے جو عیدیں، جو موعدین، جو اپنے مقرر کردہ اوقات اپنی چنی ہوئی قوم کو دیے تھے، وہ فصح کی عید، بے خمیری روٹی کی عید اور پہلے پھلوں کی عید ہوتی ہے، جن میں ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ بطور مسیحی ہم اس حقیقت کو سمجھتے ہیں، ہمارے منجی یشوع مسیح یسوع المسیح نے ان کو نہ صرف پورا کر کے دکھایا، بلکہ ان کو لٹرلی آبزرو کیا، ان کو اپنی زندگی میں بھی مانا اور اپنی پہلی آمد میں بھی مانا، کیونکہ وہ نبوت سے بھرپور ہیں، وہ پروفیٹک ٹائمز ہیں، وہ خداوند تعالیٰ کے ٹائم مارکرز ہیں۔ پھر گرمیوں میں جو کہ عید کا ٹائم ہوتا تھا، وہ پینتیکوست کی عید ہوتی تھی، اور خزاں میں خاص طور پر نرسنگوں کی عید، یوم کپور یا یوم کفارہ کی عید، اور عید سکوت یا عید خیام جو 7 دنوں کی عید ہوتی تھی، اس میں 8واں روز ایک خاص اہمیت کا حامل تھا، جس کو سمخہ تورا کہا جاتا ہے، جس کو توریت میں خداوند کے کلام میں خوشی منانے کا دن کہا جاتا ہے۔ سو یہ 8ویں روز رخصت ہو رہے ہیں، 7 دن کی عید خیام ہوتی تھی، سو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس دن سے وہاں پر موجود ہیں۔ 15 تشری سے 7 دن کی جو عید ہوتی تھی، عید خیام، وہ 22 تشری تک جاتی تھی۔ 23 تشری خاص 8واں دن ہوتا تھا، جس کو سمخہ تورا یا شمینی ایتسرت کہتے تھے۔ سو اگر یہ 15 تشری سے بھی 7 دن پہلے کے وہاں پر موجود تھے، تو بھائی اور بہنوں یہ 8 تشری سے وہاں پر موجود تھے۔ تشری عبرانی کیلنڈر کا 7واں مہینہ ہے، جو خزاں میں آتا ہے، ہمارے سپٹمبر یا اکتوبر کے ساتھ یہ ٹائم ملتا ہے۔ اور یہ بات اس لیے بالکل ٹھیک اور فٹ بیٹھتی ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں، میں نے کلام کے اس باب کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایونٹ جو ہو رہا ہے وہ یوم کفارہ کے ٹائم پر ہو رہا ہے، یوم کپور کے ٹائم پر ہو رہا ہے، جو کہ 10 تشری کو ہوتا ہے۔ سو یہ لوگ 8 تشری سے وہاں پر موجود تھے، قربانیاں کر رہے تھے، اور 10 تشری کو یوم کفارہ کے دن خداوند کے گھر میں، ہولی آف ہولیز میں، پاک ترین مقام میں جانے کا واحد دن ہوتا ہے۔ اس دن خداوند کے عہد کے صندوق نے وہاں پر ٹریول کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قربانیاں ہوتی رہیں، سلیمان لوگوں کا خیال رکھتا رہا، اور پھر عید خیام 7 دنوں کی منا کر 15 تشری سے 22 تشری تک، 23 تشری کو جب وہ سمخہ تورا منا لیتے ہیں، توریت میں خداوند کے کلام میں، خداوند کے آئین اور احکام میں خوش ہونے کا دن منا لیتے ہیں۔ شمینی ایتسرت بھی اس کو کہتے ہیں، 8ویں دن کی اسمبلی، 8ویں دن کا مجمع۔ اس حوالے سے جو ریفرنس ٹیکسٹ ہے وہ لیویٹیکس 23 ہے، احبار کا 23واں باب۔ سو جیسا کچھ بھائی اور بہن خیال کر رہے تھے اور مجھ سے سوال کر رہے تھے
کہ کیا یہ عید خیام 2 دفعہ منا کر گئے؟ نہیں، یہ عید خیام 2 دفعہ نہیں منا کر گئے، بلکہ یہ 8 تشریع سے، اس سے پہلے 7 دن سے وہاں پر جمع تھے۔ وہ پہلے 7 دن بھی انہوں نے خوشی منائی، ریجوائسنگ کی، خداوند کی عبادت کی، اور پھر 7 دن عید خیام کے گزار کر 8ویں دن کے بعد یہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، بادشاہ کو مبارکباد دیتے ہیں، اور ایز اے نیشن، ایز اے قوم ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے خوشی کا اور برکت کا ٹائم ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگرچہ ہیکل موجود نہیں ہے اور ہم قربانیاں بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے ہاتھوں کو ضرور خداوند کے حضور بلند کر سکتے ہیں۔ ہم ضرور اپنے ہونٹوں کی قربانی پرستش کے وسیلہ سے خداوند تعالیٰ کو دے سکتے ہیں، اور جب ہم اس کے حضور آئیں تو ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے آئیں، تاکہ وہ ہمیں برکت دے کر رخصت کرے اور ہم اس کی شکر گزاری کریں، اس کے نام کو جلال دیں، اور اس کا پیار، اس کی محبت، اس کی رحمت، اس کی شفقت، اس کا آرام، اس کی برکتیں ہماری زندگیوں سے ظاہر ہوں، اور لوگ جانیں کہ ہم زندہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ بھائی اور بہنوں، یہ صرف اپنے دل میں ارادہ کر لینے سے ممکن نہیں ہوگا، بلکہ دل میں ارادہ کرنے کے بعد ہمیں خداوند کے کلام پر عمل کرنے کی، اس کے آئین اور احکام کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ویسے نہ رہیں جیسے یعقوب اپنے خط میں کہتا ہے۔ یعقوب کا خط، اس کا 2 باب، وہ کہتا ہے کہ تو اپنا ایمان بغیر اعمال کے تو مجھے دکھا، میں اپنا ایمان اعمال سے تجھے دکھاؤں گا۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں اور تھر تھراتے ہیں، مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ آئیے بھائی اور بہنوں، اپنے دلوں کی سختی کو پاک روح کی بارش سے، پاک روح کی محبت رحمت سے نرم کریں، اور اس کے آئین اور احکام میں، کلام میں بڑھتے جائیں۔ خداوند آپ سب کو اپنے کلام کے وسیلہ سے بہت برکت بخشے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔